First of all, I'd like to again congratulate Landtrack.pk, Mr. Arfeen, Ms. Hira, and the whole management of Landtrack for conducting such a brilliant convention by the name of PropTech Convention, and especially this panel discussion dedicated to this esteemed and detailed subject of real estate management, REIT Management Limited. My name is Raheel Rinj. I represent Aman Builders and Developers. I was the former chairman for South Region, Sindh Balochistan region for Abad, Pakistan for last year. So first of all, I'd like to welcome our distinguished guests, which are already on the stage, Mr. Mohammad Ijaz Saab, CEO Arif Habib Dolmen REIT, and a very renowned name in the REIT industry, real estate industry, and a very prominent member of Association of Builders and Developers. He has been very kind to provide us with very detailed input on REIT at various seminars, various conferences at Abad, and definitely kisi तारुफ के मोहताज नहीं है इजाज़ साहब. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें. Secondly, one of our very esteemed speaker, Mr. Ali Asgar, CEO TPL REIT. Once again, on behalf of the management of TPL, I'd like to welcome you on stage. And Ali Asgar Saab has a very detailed I had the opportunity to hear him last year at this same forum, and his ideas were very brilliant, and we got to learn a very detailed input about REIT. And last but not least, Mr. Ehsan Jabbar from AJ Ventures. They're coming up with this new Site 3 project located at Ehsanabad, Nooriabad, my bad, sorry, Nooriabad. So Ehsan Jabbar Sahab, welcome to this discussion once again. So coming to the topic, as we all know that we have to discuss this very detailed subject for which I have prepared a few questions last minute. So I'll begin with Mr. Ijaz. REIT have been around in Pakistan for more than a decade, Ijaz Sahab. It is still not as developed as it is in other countries. What do you think is the reason? Bismillah. बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से, और 2008 में इसके रेगुलेशंस आए थे पहली दफ़ा, और 2015 में पहली रीट आई थी, और उसके बाद फिर रीट आने का प्रोसेस रुक गया था. उसका सबब ये है कि जिस तरह से हमारा मुल्क ऑर्गेनाइज्ड है और जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, वो दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं. ऑर्गेनाइजेशन से मेरी मुराद है कि हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, जो कि अक्सर मुल्कों में होता है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल. और उसमें कुछ मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स के हैं और कुछ फेडरल गवर्नमेंट के हैं. तो रीट लाने के लिए हमको 4 रेगुलेटर्स के साथ डील करना पड़ा. नंबर 1 प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लैंड ओन करती हैं, और लैंड ट्रांसफ़र एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव बन गया, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट. तो आपको ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की जो रिजीम थी तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी. नंबर 2 जो हमारे यहाँ लिक्विडिटी है वो बैंकिंग सेक्टर के पास है, कंसंट्रेशन है. तकरीबन 90% हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो बैंकिंग में रिज़ाइड करते हैं, और बैंकों की लिक्विडिटी रीट्स में डिप्लॉय करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक रोल दरकार था कि वो रेगुलेशंस के ज़रिए उसको फैसिलिटेट करें. वो दूसरा टारगेट. तीसरा जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्सेशन, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उसमें आती है, तो उसके अंदर मामलात को सीधा करने की ज़रूरत थी. और चौथा जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो हमारा एपेक्स रेगुलेटर है SECP, वो हमारी रीट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहा था. तो उन रेगुलेशंस को प्रैक्टिकल बनाने के लिए उनसे एंगेज होने की ज़रूरत थी. तो 4 रेगुलेटर्स के साथ एंगेज होना था. और फिर जो एक टर्मोइल किसी कैफियत रहती है इस मुल्क में, चलना रुकने का एक माहौल होता है, चीज़ चलती है, रुकती है, लोग बदल जाते हैं, रिजीम्स चेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से हमको ज़्यादा टाइम लग गया. अभी लास्ट ईयर तक जो है, यानी कि 2015 में एक रीट आई, उसके बाद रीट आना रुक गया, लेकिन 2022 में तकरीबन मेरा ख्याल है 18 या 20 नई रीट्स बनी हैं, और तकरीबन 28 रीट मैनेजमेंट कंपनीज़ बन गई हैं.
لیکن پھر لاسٹ بجٹ میں ایک انیبلنگ کلوز تھی ریٹس کے لیے ٹیکسیشن میں، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، وہ اس کی وجہ سے پھر رکھنا آ گیا ہے، تو اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بحال کر سکیں. تھینک یو. Thank you so much, sir. We have seen projects like Dolmen being listed at the PSX. There was a lot of scope for REITs in Pakistan, Ijaz Sahab. However, stakeholders don't seem inclined towards it. Is it because of government policies or some other reasons? How would you comment on that, sir? ہم صبح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بالکل ایسی فوتگی کی سی کیفیت رہتی ہے اس ملک میں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہوگا 50 60 70 سال سے، لیکن 2-2.5 لاکھ انویسٹر ہیں جن کا پاس جنہیں ہم یونیک نمبر جن کے پاس ہیں، اور جو ایکٹیو انویسٹر ہوں گے میرا خیال ہے کہ وہ 20 30 40 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو زیرو ہی کہی ہے 25 کروڑ کی آبادی میں. اسی طرح جو ہماری آپ اسکائی لائن دیکھیے شہر کی تو خالی پڑی ہے، یعنی اگر آپ ہائی رائز بلڈنگز دیکھیں گے تو آپ کو زیرو ہی ملے گا ان کمپیریزن ٹو بامبے ہو یا دبئی ہو یا جو بھی ریجن کی بازار ہوگی. تو نہیں ہو رہا ہے کام. جو سب سے زیادہ ہیپی ٹائم ہے ہمارا وہ ہوتا ہے گوسپ کا. یعنی میں ابھی ان کو بتاؤں گا کہ راہل رنج کا ایک اسکیم ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ آپ کو نہیں سنیں گے، وہ اس بات پہ ٹرسٹ کریں گے. تو ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کام نہ کرنے کا، سلو رہنے کا، تو وہ اس کی وجہ سے پارٹیسپیشن ہر چیز میں ہی لو ہے. آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں آپ کو پارٹیسپیشن نہیں ملتی ہے. تو ریٹس کو لوگوں نے سمجھا بھی نہیں، گوسپس پہ زیادہ بھروسہ ہے، پڑھنے کا رجحان کم ہے، ٹرسٹ کا فیکٹر بہت ویک ہے. یعنی یہ کہنا کہ اعجاز کا کھانچہ ہے تو سب بھروسہ کریں گے، اعجاز صحیح آدمی ہے تو 5 لوگ آپ کو ملیں گے یار یہ ایسے ہی ہے. لیک آف ٹرسٹ ہے. اور اس پروسیس میں لوگوں نے ہیوجلی سفر کیا ہے. یعنی یہ آپ ابھی بھی آپ لگائیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بولا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہونا ورسز وہ لوگ جنہوں نے بولا کہ نہیں کچھ ہوگا، اگر آپ ان دونوں کی پروگریس کا جائزہ لیں گے نا تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. ہمارے ہاں انٹلیکچوئل لیڈرز ہم کنہیں سمجھتے ہیں سوسائٹی میں؟ لائرز، اکاؤنٹنٹس، بینکرز، یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ کسی پروسیس میں پھنس گئے ہیں. یعنی جتنا نیگیٹو پکچر پینٹ کرنی ہو تو آپ ان 3 کو بلائیں اور انہیں بولیں کہ نیگیٹو پکچر پینٹ کرو تو وہ سب کو بلیک کر دیں گے ہر چیز کو. یہ ہمیں ایک لیپ آف فیتھ لینا پڑے گا، ٹریک ریکارڈ جانچنا، حقائق کو جانچنا، وہ کرنا پڑے گا. وہ اس کا کوئی یعنی کہ فوری حل تو نہیں ہے بس، لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی ہاکی سٹک کی طرح کی کرو بنے گی کہ بہت دیر ہم سیدھا دوڑے اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹیک آف کیا. Coming to Ahsan Jabbar Saab, sir, do you think getting into REIT is a difficult task since the builder community does not seem to be interested in it? How would you comment on that, sir? Thank you very much. جی بالکل ڈیفیکلٹ ہے. 2 decades بیک آئی واز ان دا US اور میں جب پاکستان آیا واپس تو ریٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم میں 2003، آج سے ایگزیکٹلی 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ریٹ کا کانسیپٹ جو ہے آسٹریلیا میں خاص طور پہ بہت کامن ہے، ورلڈ اوور بھی ہے بٹ مور سو ان آسٹریلیا. اینڈ آئی کیم بیک اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو لک ان ٹو دیٹ پرپوزیشن کہ جی کس طریقے سے ہم امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. بٹ پاکستان میں جو گرے اور وائٹ کا جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے دیٹس دا مین ریزن وائی وی کانٹ ہیو ریٹس اوور ہیئر. بیکاز آپ جو بھی لینڈ خریدتے ہیں اس کی جو بک ویلیو ہوتی ہے اور جو ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے اس میں اتنا ڈفرینس ہے کہ یو کانٹ ڈکلیئر، اور پھر آپ نے جو ڈسکلوجرس کرنے ہوتے ہیں اپنے انویسٹرس کو بینگ اے ریٹ اور پبلک لسٹڈ کمپنی، تو وہاں پہ چیلنجز آتے ہیں. سملر ٹائم آئی سو دبئی گروئنگ 2003 2000 از ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم. لاسٹ 2 decades آپ دیکھیں دبئی کہاں پہ چلا گیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے پالیسی میکنگ کو جو ہے وہ اٹریکٹیو کر کے انویسٹرز پوری دنیا سے پل کرے. کچھ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف یہ کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا. سو آئی تھنک پاکستان میں دا اپرچونیٹی اور دا پوٹینشیل دیٹ وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ لائز ویئر، جہاں پہ ریگولیٹر کو ریگولیٹر کا کام کرنا ہے اور اس کو ہرڈل کریٹر کا کام نہیں کرنا ہے. So once we get the regulator to do the regulation work,
جہاں پہ وہ یہ روک لے صرف کہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو تھوڑا چیک بیلنس کر کے پینلائز کر کے آگے بڑھنے دے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو تھرائیو کرنے دے. تو لوکل انویسٹرز بھی آ جائیں گے, اوورسیز پاکستانیز بھی آ جائیں گے, ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا, کام ہونا شروع ہو جائے گا. Same thing as Mr. Ijaz mentioned. Agreed. Couldn't agree more. Coming to Mr. Ali Asgar Saab, sir, considering the fact that we have a shortfall in housing, we still have a long way to go. People in urban and rural areas still lack the basic facilities and amenities of housing. Do you think REIT can solve the problem? آپ کیسے اس پہ اپنا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیں اس چیز پہ تو ہم سب ایگری کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ از اے کیپٹل انٹینسو کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب کیپٹل انٹینسو کام ہے تو یو نیڈ پبلک منی اور انسٹیٹیوشنل منی ٹو موبلائز. اٹ کین ناٹ بی ڈن بائی ون ڈیولپر اور ٹو ڈیولپرس, بیکاز ایک پوائنٹ پہ جا کے یو ول ڈیفینیٹلی نن آف دا ڈیولپر ان دا ورلڈ ول سے کہ آئی ہیو انف لکوڈیٹی. تو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں ریٹ کی, تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیپٹل موبلائز کیسے ہو سکتا ہے. کیپٹل موبلائز کرنے کے لیے یو نیڈ اے رائٹ وہیکل ان اے رائٹ اسٹرکچر ود اے رائٹ ریگولیشن, اور جیسے دونوں میرے دوستوں نے کہا کہ انیبلنگ انوائرمنٹ, دیٹس اے موسٹ کروشل تھنگ. سو ریٹ ہیز آل دیز انگریڈینٹس. میں آپ کو ابھی ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک بات کر رہا ہوں. کانسیپٹ ورلڈ ٹیسٹڈ کانسیپٹ 1960 سے یو ایس میں تھرائیو ہو رہا ہے. ٹیسٹڈ وہیکل ہے, ٹیسٹڈ وہ ہے. آسٹریلیا کی انہوں نے مثال دی, سنگاپور, آپ کی جی سی سی کنٹریز کے اندر کافی ریٹس آ رہی ہیں. ریجنل کنٹریز لائک آپ کے ملیشیا کے اندر آ رہی ہیں, آپ کے تھائی لینڈ کے اندر کافی ریٹس آ رہی ہیں. سو یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ آپ کو کیپٹل موبلائز کرنے کے لیے یہ ایک اسٹرکچر چاہیے جو کہ ریٹ از دا بیسٹ اسٹرکچر. اب جس لیول کی آپ ہاؤسنگ شارٹ فال کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح کے اس میں پروجیکٹس چاہیے جس طرح کیپٹل موبلائز کرنا ہے, سو ریٹ کے اندر ہی رہ کے ہو سکتا ہے کہ آپ اب ملٹی بلین روپیز کی بات کر رہے ہیں کسی پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے. دین کمز ٹو دا ٹرانسپیرنسی, لیجیٹیمیسی. سو دس اسٹرکچر انشورز دس ود دا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز, ود دا ٹرانسپیرنسی بلٹ ان اٹ, ود دا رپورٹنگ اسٹرکچر, ود سرٹن ریگولیٹرز watching it at a certain level or licensed entities involved ہیں. So that's why I have a firm belief کہ REIT can solve this problem. How? Sorry, that was the question. کیونکہ ہم جس طرح دیکھتے آئے ہیں, جیسے احسن صاحب نے بھی کہا, 2003 سے ہم REIT کے بارے میں سنتے آئے. 2005 سے جب پہلی دفعہ دیکھا کہ اعجاز صاحب نے اور عارف حبیب REIT نے اپنا REIT اسٹیبلش کیا, تو ہم بھی انٹرسٹڈ ہوئے, کیونکہ I have been in this trade for past 2 decades. تو میں خود خواہش مند تھا جب سے میں نے اس چیز کو دیکھا, سنا, پڑھا کہ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن اگین وہ جو مسکنسیپشنس کی بات کی, آئی آسک دا سیم کویشچن ٹو اعجاز صاحب ایز ویل. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ یہ سولوشن ہے, وہ کیسے اور کون اس سولوشن کی طرف ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنے میں ہرڈل کریٹ کر رہا ہے؟ جیسے 3 گورنمنٹس کو آپ نے سرپاس کیا, آج کون سی ایسی گورنمنٹ یا ادارہ ہے جو آپ کے اس چیلنج کو عبور کرنے میں آپ کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہے, اور کیسے ہم اس ایمینٹیز کو اور ہاؤسنگ شارٹ فال کو ریٹ کے تھرو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ پلیز آپ لوگوں سے شیئر کیجیے. اچھا دیکھیں, اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ شارٹ فال ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایز اے فرسٹ انگریڈینٹ آپ کو ایک لینڈ بینک چاہیے بڑا, اور پھر اس کے اوپر آپ کوئی بھی ایک ریٹ اسٹیبلش کر کے اور کیپٹل موبلائز کر کے فرام ڈفرینٹ سورسز, اور آپ وہ ایک میسو ہاؤسنگ کریشن کی طرف جائیں گے. اچھا, ڈیفینیٹلی اس کا سولیوشن, اس طرح کی ہاؤسنگ شارٹ فال کا سولیوشن جو دنیا میں بھی ایک رہا ہے کہ آپ کو ورٹیکل لیونگ سے ہی آپ اس کو اوور کم کرتے ہیں, اینڈ ناٹ تھرو موسٹ ہارزونٹل لیونگ, اسپیشلی میں سٹیز کی بات اس وقت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی آپ دیکھیں, اچھا میں گورنمنٹس کی طرف نہیں جاؤں گا, بٹ جیسے اعجاز صاحب نے بھی بات کی, جو ہمارے 2 یا 3 لیول کی گورنمنٹس کہہ لیں یا بیوروکریسی کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹس کہہ لیں, ان کا تھوڑا سا کوآرڈینیشن مسنگ ہے. جیسے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ انیبلنگ کلاز تھا لاسٹ کے, جب یہ لاز ٹھیک ہوئے اور اس طرف ایک اویئرنیس کریٹ کر کے 27-28 لوگوں نے لائسنس لیا RMC کا, اور ریٹ بزنس میں آنے کے لیے تیار ہوئے, فارملائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو. اچھا, فارملائزیشن ٹیکس ٹائم, یہ ایک تھوڑا سا سلو پروسیس ہے, یہ 1 سال 2 سال کے اندر نہیں ہوگا. آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا انیبلنگ انوائرمنٹ کے تھرو. اچھا, اس میں ٹیکسیشن کے اندر ایک کلاز تھی کہ آپ کسی بھی ویلیو کا لینڈ لائیں ریٹ کے اندر, تو اس پہ کیپٹل گین ایگزمپٹ ہوگا اگر وہ لینڈ ریٹ کے اندر آ رہا ہے.
اچھا یہ انہوں نے انیبلنگ کلاس رکھا رہا بٹ جب یہ اس نے پک اپ کرنا شروع کیا اس سیکٹر نے لائسنسز لینا 2022 میں شروع ہوئی تو 2023 کے بجٹ میں انہوں نے اس کو ہٹا دیا. جو بھی ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا جو بھی ان کے ریزنس رہے ہوں گے. اب اس پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایف بی آر کو ریزن بنائیں گے پہلا ایک اگر ایف بی آر اگر ریزن بنا اس کا ایف بی آر ریزن بنا تو میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹس وہ جو ایپیکس ریگولیٹر ہے ایس سی سی پی یا پی ایس ایکس انہوں نے اپنا فٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنا فٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا بیکاز دیکھیں یہ مل کے ہوگا نا ایف بی آر ایک اپنے لیول پہ اپنے ٹارگیٹس کے حساب سے اپنے ٹیکسیشن کلیکشن کے حساب سے سوچتا ہے بٹ یہ جو ایپیکس ریگولیٹرز ہیں پروونشل گورنمنٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹس ہیں جن کا یہ ایک اپنا ٹارگیٹ ہے کہ اس ہاؤسنگ شارٹ فال کو کیسے پورا کرنا ہے کسی سیکٹر کو کیسے فارملائز کرنا ہے. سب سے مین میرا اگین آرگیومنٹ ہے کہ فارملائزیشن کرنی ہوگی. فارملائزیشن ہوگی تو آٹومیٹک چیزیں جب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ایکسپینڈ اپنے آپ کرے گا یہ آگے جاتے ہوئے اور خود ہی سولوشنز نکلیں گے. بیکاز آج ایک بلڈر ایک بلڈنگ 2 بلڈنگ 3 بلڈنگ بناتا ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کوئی بھی بہت زیادہ ورٹیکل ماسٹر پلان کمیونٹیز میں لوگ انوالو ہوں بیکاز کائنڈ آف کیپٹل انوالو تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کے لیے. تو فارملائزیشن اور اوبویسلی ریٹ کے تھرو ہی وہ کیپٹل موبلائز ہوگا وہ 1 یا 2 یا 3 بلڈرز مل کے نہیں کر سکتے. Agreed. So if I may conclude your point in a way that اگر میں یوں سمجھوں کہ جو ادارے ہیں انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو لے کے جس سے ریٹ فلرش کرے اور ان کی وہ آپ کو ول اور انرجی اور ایفیشنسی نہیں نظر آ رہی جیسی ہونی چاہیے نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارا ملک 80 to 90% انڈاکیومنٹڈ گرے اکانومی پہ رن کر رہا ہے اور اس کے باوجود آپ ایک فارمولیٹڈ ریگولیٹڈ ڈاکیومنٹڈ سیٹ اپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. Am I correct? ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ مسنگ ہے. تمام ادارے اپنے اپنے اس میں تو کام کر رہے ہیں بٹ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جہاں چاہیے ہوتا ہے نا وہ مسنگ ہے. اچھا مسٹر حسن ایک چیز جو ہمارے یہاں فارن انویسٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے. آئی بلیو کہ وی نیڈ ٹو فرسٹ ہیو پاکستانیز ہیو فیتھ اینڈ انویسٹ ان پاکستان بفور وی لک ایٹ فارن انویسٹمنٹس بیکاز فارن انویسٹر اونلی کمز فار پروفٹس. لائلٹیز جو ہے نا وہ لوکلس کی ہی ہوتی ہیں ہمیشہ. ہمارے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں. ملیشیا تھا پہلے پھر یو اے ای آیا پھر ٹرکی آیا. سارے کیپٹل فلائٹ کرا ان کنٹریز میں بیکاز دے ور اٹریکٹنگ اینڈ آفرنگ گریٹر ریٹرنس ٹو ہو ایور واز انویسٹنگ اوور دیئر. وہ ان شیپ آف ریزیڈنسی ہو سکتا ہے پاسپورٹ ہو سکتا ہے فائنینشیل ریٹرنز ہو سکتے ہیں لیکن جو لائلٹی آتی ہے وہ لوکل سے آتی ہے. تو ہم where I think where the regulator and our entire government needs to focus on کہ پاکستانیوں کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کریں. پاکستانی جب انویسٹ کر رہے ہوں گے پاکستان کے اندر تو فارن انویسٹرز خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے. تو ٹرکش بھی آ جائے گا ایرانی بھی آ جائے گا یو اے ای بھی آ جائے گا ملیشیا بھی آ جائے گا. اینڈ what we need to focus on is also where we are coming from. ہماری جو آزادی ہوئی ہے 75 ایئرس پہلے تو ہمارے جو رولرز تھے جو ایک مثال ہے ہمارا سب سے پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ریلویز کا ہے. ہم نے آج تک اس کے ساتھ کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں کری ہے جبکہ ریلویز کو ہی اگر آپ ریٹ میں ٹرانسفر کر دیں تو سب سے بڑا لینڈ بینک اف آئی ایم ناٹ رانگ سب سے بڑا لینڈ بینک تو ریلویز کے پاس ہی ہے. تو اسی کو آپ ریٹ میں کنورٹ کر کے آپ اسی سے ہی اپنی ساری لینڈ ٹریکس وہ جو اپ گریڈ کر سکتے تھے. تو ہمارے یہاں کیپیسٹی کی بھی کمی ہے جہاں پہ آن بوتھ سائڈس ویئر پیپل ہیونگ دا رائٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس. ابھی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا اسٹیٹ بینک کے جو امپلائیز ہیں ان کے اوپر کسی نے سوال اٹھا دیا کہ جی ان کی اتنی ہائی ریمونریشن کیسے ہے. Now when you are competing with international companies, international financial institutions کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو رن کرنے کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو you have to offer them parallel. ہمارے یہاں جب بھی کوئی اچھے ٹیلنٹ کو بلانے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ کویسچن مارک لگ جاتا ہے کہ یہ ارن کتنا کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں تو پیسے کمانا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے نا. بیسکلی جو پیسے کمانا شروع کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تلوار اٹک جاتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی 2 نمبر کام کر رہا ہے اس کی تو اپنی کوئی ڈیلنگ ہے. Now this is where we also need to correct our mindsets. کہ if someone is making money, it's not wrong. It's going to, as far as they are reinvesting into the system, اپنے وہ امپلائیز کا بینیفٹ کر رہے ہیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو بینیفٹ کر رہے ہیں. So if anyone is making money, why not? Why can't Pakistan have 100 billionaires, for example? Why not? So as far as overall system بھی grow کر رہا ہے, not at the cost of your entire ecosystem. And that brings to your question کہ کیسے ہوگا وہ. تو the state needs to build جو SIFC ہے اس کو سینڈ باکس بنا لینا چاہیے. لیٹ سپوز ہمارے وہ 2 آئلینڈز ہیں جن کو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اسی کو سینڈ باکس بنا دیں اور بولیں یہ سارے جو ایکسپیریمنٹیشنز ہونے نا وہ ادھر ہونے
اور ہم ادھر غلطیاں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, سیکھنے کے لیے بھی تیار ہیں, ایز فار ایز ill intentions کسی کے نہ انوالوڈ ہوں. When there is a will, there is a way, and when there is no will, there is evil. اینڈ انفارچونیٹلی جندو آئلینڈس کی آپ نے بات کی, وہ تو ایک پاکستان کی سب سے بڑی کنٹروورسی کا اس وقت شکار بنے ہوئے ہیں, تو لیٹس ناٹ برنگ دیٹ ان ٹو دس ٹاپک. اعجاز صاحب, دنیا کرپٹو, Web3, ٹوکنائزیشن اور ان چیزوں کی طرف موو کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹو اسپیس کین پلے اے رول ان فیوچر اینڈ سم ہاؤ فیسیلیٹیٹ اور ہیلپ ریٹس ان دا فیوچر؟ جی, مجھے ایسا لگتا ہے. یعنی ایک چیز جو مجھے لگ رہی ہے کہ ہم لوگ اوور ریگولیٹڈ ہیں, یا یعنی کہ ریگولیشن کا نفاذ ویک ہے, امپلیمنٹیشن ویک ہے. بٹ اگر آپ ریگولیٹری فریم ورک کو دیکھیں گے نا تو وہ بہت ایکسٹینسو ہے, اور پبلک کو جو چیز چاہیے ہے وہ چاہیے ہے فریڈم ٹو ایکٹ. ابھی بھی آئی ایم شیور جو لوگ کرپٹو میں ڈیل کر رہے ہیں, کرپٹو کی موومنٹ سے گین اور لاس ہو سکتا ہے, لیکن کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ کسی نے مینیپولیٹ کر دیا مارکیٹ کو, تو اس کی وجہ سے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ریٹیل لیول کے انویسٹرز پر بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, $10,000 کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, $20,000 کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, بڑا نہیں ہے, اور یہ مارکیٹ بڑی ہے. تو ہم کو بھی اس کو الاؤ کرنا چاہیے, بیکاز یہ جو یوتھ بلج جسے ہم بار بار بول رہے ہیں, وہ بھی ہم لوگ پکچر ابھی تک دیکھ نہیں پا رہے ہیں, بیکاز ڈیٹا نہیں ہے تو ہمیں پکچر بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. یہ جو 30-40% ہماری پاپولیشن ہے, یوتھ ہے, آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں, فری لانسر کام کر رہے ہیں, $1,000, $2,000, $5,000 بنا رہے ہیں وہ یوتھ, وہ کیا کر رہے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ؟ ان کو چاہیے کچھ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹولز, وہ انسٹرومنٹس جو ان کو پسند ہوں وہ لانے چاہیے. اور اس کے پہ بھی کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں, لیکن کام بہت سلو ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا فاسٹ پیس کرنے کی ضرورت ہے. آلرائٹ, سو جیسے ابھی کچھ دیر پہلے احسن صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا, اور میرا بھی ایک سوال ہے اعجاز صاحب, کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ایک بلیک اکانومی, گرے اکانومی, انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں زیادہ ملوث ہے بنسبت ریگولیٹڈ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے. 2% فائلر ہیں وہ جس ملک میں, وہاں 98% لوگوں سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایک ڈاکیومنٹڈ لیجیٹیمیٹ فریم ورک میں اپنا کاروبار شروع کرے, یا اس کاروبار, چلتے کاروبار میں لیٹ سپوز وہ آپ کا ریٹ ہو یا ٹی پی ایل کا ہو, یا اس میں کسی بھی نئے یہ جو 20 اپ کمنگ ریٹس ہیں ان میں انویسٹ کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا راستہ بن سکتا ہے اس انڈاکیومنٹڈ گرے پیسے کو ریٹ کے اندر انویسٹ کرنے کا؟ کیونکہ ظاہری طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ڈیکلیئرڈ ڈاکیومنٹڈ پیسہ ہی ریٹ میں انویسٹ ہو سکتا ہے. سو وہ جو 98% یا 90% نگلیکٹڈ پیسہ ہے اس کو ریٹ میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. مجھے جو کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے پرابلمز ہو رہے ہیں کمپاؤنڈ, کیونکہ پرابلم کو ایڈریس نہیں کریں تو وہ دیرینہ ہوتا جاتا ہے اور کمپاؤنڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے جو سلوشنز ہم ڈھونڈتے ہیں وہ دقیانوسی ہوتے ہیں, کیونکہ انٹلیکچولی ہم پیچھے رہ گئے. پھر ہمیں جن لوگوں کو جا کے پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں سلوشنز, وہ ہم سے کچھ 100 سال آگے ہیں. یعنی ایک لفظ ہے وہ کیچ کر لیتے ہیں, یہ ایمنسٹی ہے, ایمنسٹی نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل, ہمیں ایمنسٹی کا آلٹرنیٹ لفظ بولنا نہیں آتا ہے ان کے سامنے. تو یہ والی وہ ڈیفیشنسیز ہیں جو دن بدن ایکیوٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. جو میں ایک چیز اور بھی ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, ہم لوگ سب لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اور جو لوگ پیپل ان پاور ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی آج کی برائی کا ذمہ دار ہے. فار ایگزامپل, اگر میں مثال کے طور پہ کہنا چاہوں, اور آپ برا نہیں منائیں گے, میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی آخرت میں بخشش ہو جائے. میں نہیں پڑھتا ہوں نماز. کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ آپ بھی نماز پڑھنی چھوڑ دیں؟ اس رحمت پہ آپ نہیں چھوڑیں گے. لیکن کاروبار میں ہم لوگوں نے کمپرومائزڈ سچویشن لی ہوئی ہے, آن پلی یہ لیا ہوا ہے کہ دوسرا بھی یہ کر رہا ہے. تو وہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. اگر آج کے ہم سیشن میں 2 لوگ ایسے نکل آئیں جو یہ بولیں کہ ہم کو سیدھے راستے چلنا ہے کم واٹ میں,
چوری کرنے سے پیسے زیادہ بنتے ہیں, ریٹ کرنے سے پیسے کم بنتے ہیں, بٹ ریٹ ہی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جب 1 سے 2, 2 سے 10, 10 سے 50 ہوں گے تو وہ گیم چینج ہو جائے گا. ابھی تو سب لوگ جو ہے وہ چوری والے راستے کو لے رہے ہیں. انشاءاللہ. کچھ وہ ہیں جو برا سمجھ کے لے رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اس کو جائز سمجھ کے لے رہے ہیں, تو وہ ہم لوگ اس میں پھنس گئے, اس الجھن میں لگے ہوئے ہیں. Agreed. Couldn't agree more. Ali Saab, a lot of banks have started offering mutual funds via banking apps. A lot of other products, term deposits. ہر چیز آپ کو ان کے بینک کے ایپس پہ مل جاتی ہے. No person interaction. So do you think we could do the same with REITs? What is stopping us? Is it State Bank or SCCP or any other reason? پہلا آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یس وی کین ڈو دس. دوسرا جو اس پہ میرا کہنا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹیٹ بینک یا ایس سی سی پی اس کے اندر ہرڈل ہے. دس کین بی آفرڈ لائک وی آر آفرنگ میوچل فنڈس, اور اس میں ہم کچھ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کو ریٹیل منی موبلائز کرنا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ کلائنٹیل ہے اس وقت وہ تو چلے ایک بحث ہے کہ جو ہے وہ کم ہے, بٹ جتنا ہے اس کے اندر ایک کانسنٹریشن میوچل فنڈس کے تھرو ہے. سو ریٹ کو اگر ریٹیل لیول پہ آپ نے مارکیٹ کرنا ہے سو دس کین بی بیسٹ بی ڈن ان پارٹنرشپ وتھ میوچل فنڈس, because they have their retail base, they have their penetration, ان کا already feet on ground ہے جس بھی چینل کے تھرو وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. and rather than inventing کہ each and every RMC اس کو ری انوینٹ کرے, so rather than RMC can focus on the main REIT management activities, the investment and the development and the management of the whole thing, and can capitalize on the networks already on ground by the mutual funds and the bank. تو I'm in agreement with this thing کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے. اینڈ اوبویسلی اس وقت ان کی 2 ریٹس لسٹڈ ہیں اور باقی ان لسٹڈ ہیں. ہماری ٹی پی ایل کی ایک ریٹ ہے جو ان لسٹڈ ہے, جو ان قریب ہم اس کی لسٹنگ کے لیے بات کر رہے ہیں, اور بھی کچھ آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا جب ایک سیکٹر میں کوئی 5, 7, 8 ریٹس آ جائیں گی اور وہ ٹریڈ ہو رہی ہوں گی تو بالکل یہ ایونیو استعمال کیا جا سکتا ہے ریٹیل سیکٹر کو ٹیپ کرنے کے لیے. So do you think REITs require a lot of paperwork and money trail? جیسا میں نے اعجاز صاحب سے بھی دریافت کیا, is it another reason for industry not moving towards REITs? Since a lot of developers and builders including myself prefer کہ ہم دور رہیں اس ٹریل سے جو ہم نہیں مہیا کر سکتے, کیونکہ جو ایک کنونشنل سسٹم ہے ڈیولپمنٹ کا, چاہے ورٹیکل ہو ہارزونٹل ہو, دیٹ از کہ ہم اپنا ایک انڈیویجول پرسنل پرائیویٹ کنسورٹیم بناتے ہیں, اس سے ہم لینڈ بینک ایکوائر کرتے ہیں, پبلک سیل میں جاتے ہیں, اس پبلک سیل کے پیسے سے ہم ڈیولپمنٹ فزیکلی کرتے ہیں. اب اس میں جیسے اعجاز صاحب نے کہا جو لوگ میلیفائڈی کرتے ہیں, ایک کے بجائے 4 زمینیں لے لیتے ہیں, وہ جب مارکیٹ رکتی ہے تو کیا کیا ریپریکشنز ہوتے ہیں, دیٹ از بیانڈ آر ٹاپک ٹوڈے. بٹ جو لوگ لیجیٹمیٹ کام کر رہے ہیں 10%, 20%, 2%, لیٹ سپوز وہ لوگ اگر ریٹ کی طرف آنا چاہیں تو یہ جو منی ٹریل کا جو ایک کوشچن مارک کھڑا ہوا ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس اتھارٹیز جیسے آپ نے FBR کا بتایا, ان کو ہمیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ جو آپ نے بات کی ان کو ہمیں اجاگر کرنے کی اور ہیمرنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیسے وہ چیز کی جائے؟ اچھا دیکھیں, آپ کی جو بات ہے نا اس میں 2-3 حصوں میں اس کا جواب دیتا ہوں اور ایک اسٹیپ ہم پیچھے بھی لیتے ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں کہوں گا کہ بٹ ریٹ ریکوائر اے ریزنیبل پیپر ورک, یا اگر زیادہ بھی آپ کہتے ہیں تو اتنا وہ ریکوائرڈ ہے, بیکاز ادر دین دیٹ وہ ٹرانسپیرنسی اور وہ چیز انشور نہیں ہو سکتی. ہاں کچھ جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور ریگولیٹڈ ہیں ان ٹرمز آف کچھ بہت زیادہ اسٹینڈرڈ ایڈیشنل ڈسکلوجر ہیں جس کے وی کین گیٹ اوے وتھ جب ہم کسی پروجیکٹ کو ریٹ میں لا رہے ہوتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا اونلی ہرڈل. اچھا اب ایک اسٹیپ پیچھے لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بلڈرس کیا پریفر کرتے ہیں اور اس کو کیسے اوور کم کیا جائے. دیکھیں جو اعجاز صاحب نے بات کی نا کہ ہم جب کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ یا جہاں بھی جنہیں ہمیں سمجھانا ہوتا ہے اور جو ہم نے ایک ٹیکس کا اپنا فریم ورک سیدھا کرنا ہے, تو ایمنسٹی کا علاوہ ہم لفظ کوئی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. ایک میں چیز سمجھتا ہوں کہ شاید مے بی وہ ایگزیکٹلی اس کا ایکویویلنٹ نہ ہو, بٹ فارملائزیشن کی طرف زور دے کے اور اس فارملائزیشن کو بیس بناتے ہوئے ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ایک آپ کو کائنڈ آف ایسا راستہ دینا ہوگا کہ ایک دفعہ یہ DC ویلیو, FBR ویلیو, مارکیٹ ویلیو کو ختم کرنی ہے. دنیا میں ختم ہو چکی ہے.
جب یہ ختم ہو جائے گا اور ایک دفعہ آپ وہ ڈور اوپن کر کے ایک دفعہ ان کو اس دھارے میں لے آئیں گے جو لانا ضروری ہے. اب اس پہ ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح, میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کیسے کرنا ہے, بٹ یہ ایک دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا, ایک فارمل سیکٹر میں ایک دفعہ سب کو لانا پڑے گا. بٹ جب وہ ہو گیا اور یہ گرے وائٹ اس کا مسئلہ ختم ہو گیا, سو دین ایوری ون نیڈس ٹو بی ڈیلنگ ان دا وائٹ اونلی. تو پھر وہ پرابلم ہی ختم ہو جائے گا, تو پھر کسی کو ریٹ کا ایشو نہیں ہوگا کہ کیسے لائیں کیا لائیں. اور ٹیکس دینے کی ایک ہمیں ہیبٹ اپنانی ہوگی, مطلب اگر نیشن ڈیولپ کرنی ہے تو جیسے انہوں نے بھی کہا کہ پہلے مطلب گھر سے شروع ہوگا نا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے. تو ہم سب نے مل کے اگر ملک کو بنانا ہے تو سب نے ٹیکس دینا ہے, سب نے وائٹ میں کام کرنا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی اب جو ہو گیا 70 سال کا جو مسئلہ ہے اس کو ایک دفعہ ٹھیک تو کرنا ہے. تو مے بی مائی ورڈ فار دس وڈ بی دا فارملائزیشن, جو ایک دفعہ کر دیں آپ ایک کڑوا گھونٹ. کیونکہ دیکھیں اٹس دا کویشچن, اٹس ناٹ دا کویشچن آف اف, اٹس اے کویشچن آف وین. دنیا میں ہو چکا ہے تو یہ کوئی سسٹینیبل تو نہیں ہے, زندگی بھر تو اس طرح چل بھی نہیں سکے گا. آپ وہ ان انٹرنیشنل پیکٹس کے سگنیٹریز نہیں بن سکیں گے تو آپ ڈیل ہی نہیں کر سکیں گے. آپ دوبارہ سے وہ شاید گرے لسٹ میں پھینک دیے جائیں تو پھر دنیا آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی. اور آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ آف ہو کے کام کر سکتا ہوں یا نیشن چل سکتی ہے. دیٹس ناٹ پاسبل. اجازت صاحب, میں 2-3 چیزیں سبمٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہم یہ کر سکیں. ایک تو یہ کہ سوسائٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, یعنی ایک انٹرپرنور ہے, ایک ریگولیٹر ہے, ایک پروفیشنل ہے. یہ سب لوگ ملتے ہیں تو کام ہو پاتا ہے, اور سب لوگ اپنے اپنے رول کو سمجھیں. ہمارے ہاں سب لیول پہ پرابلم ہے, ایک جگہ پرابلم نہیں ہے, سب جگہ پہ پرابلم ہے. میں پروفیشنلز کی کیٹیگری میں خود کو شامل کرتا ہوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ جو میرا ڈومین نالج ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا ہونا چاہیے. تو جو پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی ڈومین نالج کو امپروو کریں. اور ڈومین نالج ہماری پیتھیٹک ہے, یعنی میں کتنا برا اس کو بولوں گا, وہ بہت زیادہ ہے. ابھی میں آپ سے فار ایگزامپل ایک ایویڈنس شیئر کروں. ابھی میرے دوست نے ایک اپنی پراپرٹی بیچی ہے ڈیفینس میں. وائٹ کا پیسہ تھا, وائٹ ہی کا پیسہ ہے, لیکن جب وہ ایگریمنٹ ہوا تو اسے کہا گیا کہ FBR ریٹ پہ ڈاکیومنٹ بنے گا, اس کا ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر بھی وہ ڈاکیومنٹ بنا. بینک مینیجر نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کا جو بلیک کا پیسہ ہے, یعنی کہ جو ڈاکیومنٹ نہیں ہے, وہ بلیک نہیں ہے, جو ڈاکیومنٹ نہیں ہے, وہ پیسہ آپ میری برانچ میں لاکر میں رکھ دیں, اور میں اس میں سے نکال کے کچھ ہر روز آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہوں گا. یہ آپ سوچیں یہ انکمپیٹنس کا کیا لیول ہوگا, آپ امیجن کیجئے. ہاں, تو یہ اس نے کیا. تو یہ تو پروفیشنلز کی حالت ہوئی. ریگولیٹر جو بیٹھا ہے, میں اس کا بھی آپ کو ایک اینیکڈوٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ الاؤ کریں. ویسے پرچی آپ کو آ گئی ہے شاید, ہے نا؟ جی جی. لیکن ہم لیٹ شروع ہوئے تو ہم 40 منٹ ایکسٹرا لیں گے. جی. تو ابھی ہم لوگ جب ڈولمن سٹی ریڈ کر رہے تھے تو وہ ہمارے اپروول نہیں کر رہے تھے, اور وہ سوال کیا پوچھتے تھے جو کہ ان کو پوچھنے نہیں چاہیے. فار ایگزامپل, اس کے جو ٹیننٹس ہیں وہ اپنا کرایہ دے پائیں گے یا نہیں. تو میں نے پوچھا آپ کیسے معلوم کریں گے, تو ان کا ڈائریکٹر لیول کا آدمی ایک دن آیا ڈولمن, اور رات کو 10 بجے وہ ایک دکان کے باہر کھڑا ہوا گن رہا ہے کہ کتنے لوگ اندر جا رہے ہیں اور کتنے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں. Unbelievable. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپروول نہیں دے رہے تھے, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں چیئرمین سے میٹنگ کرنی ہے, اور میں عارف حبیب صاحب کو, ندیم ریاض صاحب کو, عرفان طیب علی کو لے کے میں گیا. 4 لوگ ہم گئے اور وہاں کمیشن میں بیٹھے, اور پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو ان کے ایک ڈائریکٹر نے ایک سوال پوچھا, میں آپ کو وہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ ان کی مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا تھا. انہوں نے ندیم ریاض صاحب سے پوچھا کہ ابھی آپ ریٹ کریں گے, پھر آپ IPO کریں گے, پھر آپ پبلک سے پیسہ ریز کر لیں گے, پھر آپ اپنی پراپرٹی پہ سوٹ فائل کر دیں گے, اس سے یونٹ کی پرائس نیچے آ جائے گی, آپ اس کو واپس خرید لیں گے, تو اس طرح پبلک کا لاس ہو جائے گا اور آپ کا گین ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں, آپ دوبارہ بتائیں گے. تو انہوں نے دوبارہ ایسی سمجھائی کہ آپ لسٹ کرائیں گے, فراڈ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس طرح سے سوچتا تو میں ڈولمن نہیں کھڑی کرتا, میں چوری کرتا. تو یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ سوچیں کہ ریگولیٹر یہ سوچ رہا ہے Think negative person. جی,
اور وہ پبلک کی پروٹیکشن کے نام پہ پروجیکٹس نہیں آنے دے رہے ہیں. اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو اسی طرح جو یہاں بلڈرز بیٹھے ہیں جیسے آپ ہیں, آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں. اور ہم کو یہ چاہیے ہوتے ہیں ان کہ دھرتی لہو مانگ رہی ہے تو لہو دینا پڑے گا. اور ہم لوگ پہلے اکیلے تھے, ہم نے عارف حبیب ریٹ بنائی تھی, وہ ہم سے نہیں چلی کیونکہ جو ریگولیٹر کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم بزنس بھی کریں. پھر ہم نے ڈولمن کو ساتھ ملایا, 2 لوگ مل گئے تاکہ وہ بزنس کر سکے, تو وہ ہو گیا. سیکریفائس کیا, لہو بہا, خون کے آنسو روئے, لیکن ہو گیا. میرا یہ ہے بیلیف کہ چیزیں ساری عمر خراب نہیں رہ سکتی ہیں, کچھ لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا, اور وہ چاہے بدر والے ہوں یا وہ تیرہ والے ہوں یا کون ہوں, تو اس میں آپ اپنا نام لکھوائیے. اور انشاءاللہ ضرور. کمنگ ٹو دا لاسٹ کوشچن جو میں نے لکھا تھا, واٹ از عارف حبیب ڈولمن ریٹ ان ٹرمز آف, اعجاز صاحب آپ سے, علی صاحب آپ سے, ٹی پی ایل ریٹ ڈوئنگ ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن and incorporation of technology in organization, in your respective organizations کو آپ اس اپنی organizations میں ٹیکنالوجی کو کیسے incorporate کر رہے ہیں in terms of REIT؟ اب باتیں اس پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, کام بہت کم کر رہے ہیں. جو یعنی ایک تو بالکل بیسک سا کام ہے کہ ہم ویب سائٹ بناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, لوگوں سے اپنی ریچ کو امپروو کرتے ہیں. دوسرا ہماری جو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ERP لگاتے ہیں تاکہ اکاؤنٹس وغیرہ کنٹرول میں رہیں, وہ ERP لگایا ہے. لیکن ڈیجیٹائزیشن میں اگر ہم کو 5 ایوریج ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم -15 پہ ہوں گے, یعنی اتنا برا ہے. تو ڈیجیٹائزیشن میں ہم لوگ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. علی صاحب. ڈیجیٹائزیشن کی طرف آرگنائزیشن کا, بیکاز کہ ہمارا تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج یوں حاصل ہے کہ بیکاز ٹی پی ایل وہ ایک ٹیک DNA ہے, بیکاز آف دا ٹریکر اینڈ دا ٹی پی ایل میپس اینڈ دا ٹیک انشور ٹیک. تو اس میں ہم ایک کوشش یہی, جیسے اعجاز نے کہا کہ ERP تک تو ہم ہیں بیکاز فائنینشیلس ERP پہ مینیج کر رہے ہیں, بٹ اب جو نیکسٹ ٹاسک ہم نے اپنے لیے لیا ہے وہ 2 ٹاسک لیے ہیں. فرسٹ از کہ جو پورا ہمارا پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سائیکل ہے اس کو ہم پیپر لیس کر دیں, from the BOQ to running bills to submission to the drawing management. اس کے لیے ہم کافی اس وقت کافی اس پہ کام کر رہے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے اوپر. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو کہ وہ جو فائنینشیل سافٹ ویئر ہے اور اس کو بھی الٹیمیٹلی لنک کیا جا سکے جہاں سے ہم اپنی کاسٹ کی اور جو ویریئنس انالیسس کی رپورٹس ہم نکال سکیں. دیٹس الٹیمیٹ آبجیکٹیو. سیکنڈلی ڈیجیٹائزیشن کی طرف جب ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو کے اور سیلنگ کے اوپر, تو ایک کانسیپٹ دنیا میں چل رہا ہے, یہاں بھی تھوڑا سا کوشش کی ہے ہمارے جو ٹرسٹی ہیں ریٹ کے, انہوں نے کہ ہم جو لینڈ یا اونرشپ یا کنوینس ڈیڈ ہے اس کی بھی ریپوزیٹری بنائیں, جیسے CDC ہے, شیئرس کی ریپوزیٹری ہے. سو وہ مجھے ایک آئیڈیا کافی مجھے کلک کیا ہے, اور ہم ایک اس سے ایک پیپر ٹریل سے اور اس سے جان چھوٹ جائے ہماری, اور مطلب آپ بھی سکون سے گھر پہ ہوں کہ آپ کی وہ جو گھر کی کنوینس ڈیڈ ہے یا رجسٹری ہے وہ ایک الیکٹرانک فارم میں ڈپازٹ ہوئی ہے, اینڈ وہ آتھینٹیکیٹ بھی ہو سکتی ہے جب کبھی آپ اس کو مارگیج کرنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں. سو یہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں. آن دس ایگزیکٹ نوٹ, آباد بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے CDC کے ساتھ سیم چیز ریکمینڈ کر چکا ہے, اور وی ورکڈ اے لاٹ آن اٹ. So we can definitely sit and join hands to include CDC and put this on legitimate forum. Ehsan Saab, last question from you. Do you personally think 22% interest rate جس ملک میں ہو وہاں 10 سے 20% yield return دینے والا REIT successfully آ سکتا ہے یا success ہو سکتا ہے؟ And secondly, AJ Ventures REIT next year آ رہا ہے یا کچھ عرصے بعد؟ تو 22% اب نیچے آنا شروع ہو جائے گا ہوپ فلی جو ہے. تو یس ایٹ ٹائمز جو ہے وہ پاکستان جیسی مارکیٹ میں یہ چیلنج ہوتا ہے. اٹس ناٹ دی موسٹ اٹریکٹیو آف انویسٹمنٹ بٹ ناٹ فار ایور. از دا انٹرسٹ ریٹس آر گوئنگ ٹو کم ڈاؤن اینڈ REIT از گوئنگ ٹو میک سینس ایز ویل, اینڈ یو آلویز ہیو اے پورٹ فولیو آف انویسٹمنٹس. تو کوئی بھی جو انویسٹ کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنی 100% انویسٹمنٹ ایک جگہ پہ نہیں کر رہا ہوتا. سو یو آلویز ہیو اے پورٹ فولیو, اینڈ REIT if it can take let's suppose financial investments کا 10% بھی REIT کے اندر آ جاتا ہے, so that's a huge market for REIT. تو ادھر تو I am hopeful کہ REIT is a very good object. As far as my own REIT is concerned, I have already a plan جہاں پہ ہم
ایگری ٹیک اینڈ آف کورس لینڈ ٹریک کے ساتھ بھی مل کے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کریں گے, جہاں پہ اسی کانسیپٹ کے اوپر میں یہ لے کر آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہائی رائز نہیں صرف بٹ ایگری ٹیک کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے. سو اف وی ہیو لیٹس سپوز 3000 ایکڑ لینڈ ڈیولپمنٹ کمنگ ان, جہاں پہ ایگری ٹیک اسٹارٹ اپس آ کے اپنے کر سکتے ہیں ایکسپیریمنٹیشنز وہاں پہ وچ از بیک کولیٹرلائزڈ بائی دا لینڈ اٹ سیلف اینڈ دیٹ کین بی فارمڈ ان ٹو اے ریٹ, تو ایونچولی لینڈ آپ کی جو ہے وہ ہیجنگ ہو جاتی ہے. So I'm working on that, and hopefully by next year I would be able to do that. Best of luck to that. Thank On you. this note, we'd like to conclude our today's session, and I'd like to thank Mr. Ijaz, Mr. Ali, Mr. Ehsan for giving me this opportunity to conduct my first ever panel discussion moderation, and I hope it went well. And the audience, I'd like to request you to give a huge round of applause to all the panelists, and thank you very much once again, sir. Thank you for all the people sitting over here. Thanks a for giving us the time. Look forward to interacting with all of you on the floor. Thank you. Thanks a lot, everyone. تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ چاروں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ ایک ساتھ آ جائیں تو آپ کا ایک گروپ فوٹو بن جائے گا. اور بہت اچھا سیشن کنڈکٹ کیا راہیل بھائی آپ